अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बेहद खुश हूँ इसलिए कि आज मेरे सामने मेरी गुरु मौजूद हैं, हाजरा मंसूर, जो आर्ट वर्ल्ड की लिविंग लेजेंड हैं, पाकिस्तान का नाज हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और एम्बेसडर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानी पहचानी जाती हैं, इसलिए कि इनका आर्ट जो है वो बेहतरीन आर्ट है जिसमें हमारी रिवायतें, हमारी कहानियाँ, हमारा सब कुछ है और आजकल के दौर की लड़की भी नुमायाँ है उसमें नज़र आती। तो आपके सामने हैं हाजरा मंसूर। जी शुक्रिया। हाजरा आपा बताइएगा, कहानी वहाँ से शुरू करते जहाँ से आपकी शुरू हुई, पैदाइश कहाँ की भाई है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जैसे तुम्हें हो रही है, मुझको देख के ऐसी मुझे खुशी हो रही तुम्हें देख के कि तुम माशाल्लाह अब इतनी समझदार और इतने मुल्क के लिए खिदमत कर रही हो। ये बहुत ही नोबल वर्क है कि तुम इस फील्ड में आई हो। थैंक यू जी बस आपको देख के फिर इंसान इंस्पायर होता है और फिर आपका हमारा भी दिल चाहता है कि आपने पूरी अपनी ज़िंदगी एक काम के लिए डाल दी, वक्फ कर दी। हाँ। तो हमें भी कुछ करना चाहिए अपनी ज़िंदगी बहुत में। खूब। तो बताइए आपकी पैदाइश कहाँ की थी? ऐसा है कि हम पैदा तो वहाँ अलीगढ़ के पास एक जगह है जी, बरेली, अच्छा, यानी कि यूपी की पैदाइश है हम। हाँ और जी। हमने इसके बाद हमारे वालिदैन पाकिस्तान आ गए थे और हमें लखनऊ आर्ट सीखने के लिए भेजा गया था। ज़बरदस्त। तो फिर लखनऊ की समझ लो ज़्यादा टाइम वहाँ गुजरा, अच्छा, तो वहाँ की रिवायत वगैरह सब हमारी पेंटिंगों में झलक आती है। ज़बरदस्त। तो लखनऊ से फिर आप अर्ली 60s में कराची हाँ आई? जी। जी, तो जब वहाँ पे हम सीख रहे थे तो वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि मुझको स्कॉलरशिप मिलता था। हाँ, तो वो लोग कहते थे कि हमने सुना है कि आप पाकिस्तान जा रही हैं। उन्हें नहीं पता था, मेरे आर्ट कॉलेज के लोगों को ये नहीं पता था, मेरे प्रिंसिपल को ये नहीं पता था कि हम ये सब आर्ट सीख रहे हैं पाकिस्तान से आके और पाकिस्तान ही वापस जाना है। तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप हम सिखा रहे हैं और अब आप जा रही हैं पाकिस्तान, आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, हम आप हमारे कॉलेज में आप टीचिंग करें, यहाँ रुक जाएं। मैंने कहा दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें तो पाकिस्तान में जाना है, पेरेंट्स वहाँ होते हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी कोशिश की कि मैं वहाँ रुक जाऊँ और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में तो आर्ट होता नहीं है, 2 आर्टिस्ट हैं, एक ज़ैनुल आबिदीन एक चुगताई, आप वहाँ जाके करेंगी क्या? मैंने कहा कोई फिक्र नहीं है, हम खुद आर्टिस्ट बनाएंगे। और इसी जज्बे के साथ हमने कराची में आर्ट स्कूल बनाया और भरपूर आर्ट की खिदमत की और जितना हम अपने लिए काम करते थे, अपनी पेंटिंग बनाते थे, इतना ही हम आवाम के लिए इसको काम करते थे, इसको बढ़ाने के लिए। आपने पब्लिक प्लेसेस में एक रिवायत, एक ज़माना शुरू किया जब आपने पब्लिक प्लेसेस में अपने आर्ट वर्क्स को। शुरू में तो हम कॉलेजेस में जाते थे, लेक्चर देते थे, जगह जगह डेमोन्स्ट्रेशन देते थे और उस वक्त टीवी प्रोग्राम भी बनता था। शुरू में टीवी आया था ना, हमारे बहुत सारे इंटरव्यू होते थे और आर्ट के प्रमोशन के लिए हम ख़ास तौर से प्रोग्राम बनाते थे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनका भी काम सबके सामने आए। तो इस तरह से हमने आर्ट को फैलाने में बड़ी मतलब कोशिश की है और आर्ट को फैला दिया। ये सबूत है अभी आजकल कि हर शहर में गैलरियां हैं, आर्ट पसंद करने वाले, आर्ट बायर, आर्ट कलेक्टर्स सब जगह नज़र आते हैं आर्टिस्ट। जी, और सबसे ज़्यादा कोई आर्ट गैलरी ऐसी नहीं है जहां आपका काम ना मौजूद हो, आपका और सर मंसूर राही का। हाँ, और इसी वजह से कि पाकिस्तान के बाहर भी जब मेरा काम जाता है तो मेरे पाकिस्तान की पहचान है मेरी पेंटिंग्स। बहुत ज़बरदस्त, बहुत पॉपुलर है। तो बचपन में आपको किसी ने इन्फ्लुएंस किया? असल में मेरे घर का ख़ानदानी सब्जेक्ट ही आर्ट है। अच्छा, मेरे वालिद साहब बहुत शायर थे, मशहूर शायर थे और मेरी अम्मी भी बड़े अच्छा क्राफ्ट और ये जो होता ना ये सब करती थी और हमें घर में चीज़ें बना के हमारे लिए वो जैसे खिलौने होते हैं या घर की बनी हुई, हाथ की बनी हुई चीज़ें होती, वो हमने बचपन से देखी अपने घर में। तो वो आर्ट का शौक़ तो कुदरती तौर से बहुत ज़्यादा था, मगर इत्तेफाक से मैं साइंस की स्टूडेंट थी और मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज में हुआ था, क्योंकि मुझे मेडिकल कॉलेज के लिए ही लखनऊ भेजा गया था, आर्ट कॉलेज के लिए नहीं भेजा गया था। तो इत्तेफाक या कुछ मसले थे वहाँ पे, मैं चाचा के पास रहती थी तो उन्होंने मेरा दाखिला मेडिकल कॉलेज से हटा के मैंने 1.5 महीने मेडिकल और उसके बाद मैं आर्ट कॉलेज चली गई। बहरहाल
ہم نے کہا آرٹ تو ہمیں آتا ہی ہے، آرٹ میں کیا کرنا ہے، مگر جب اس کو باقاعدہ سیکھا تو پتہ چلا آرٹ بڑا واسٹ ہے بھائی، اور اس کے لیے تو ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، اور کافی اس پہ جدوجہد کے بعد ہم نے اپنی حیثیت بنائی۔ آپ نے یہ بنائی اپنی جگہ، اور آپ نے آرٹس کراچی اسکول آف آرٹ جی مل کے اپنی بہن رابعہ زبیری اور منصور راہی میرے ہسبینڈ پرنسپل وہاں ہاں بنے، ہاں آپ لوگوں نے مل کے سلیبس بنایا جی، اور آپ نے ایک آرٹ اسکول کھولا، اور اسی سارے ان مرحلوں کے بیچ میں آپ کی اور سر منصور راہی کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ اصل میں زین العابدین نے ہمیں مشورہ دیا تھا کہ آپ جی۔ آرٹ کالج سیریسلی بنائیں، اور ان سے منصور راہی سے کہا تھا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل کے سیریسلی آرٹ کالج بنائیں اور ان کی مدد کریں۔ تو وہ منصور راہی مدد کرنے کے لیے آئے تھے، مگر ہمارے گھر والوں کو، میری امی کو یہ راہی بہت پسند آ گئے، تو حالانکہ میں اس وقت شادی کے لیے تیار نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لڑکا بہت اچھا ہے اور آرٹ کے لیے بہت ضروری ہے ان کا، پاکستان یہ ایسٹ پاکستان میں ہوتے تھے، تو ویسٹ پاکستان میں ان کا رہنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ویسٹ پاکستان میں آرٹ کو فروغ دینا ہے۔ تو وہ پھر مدد کرتے کرتے ابھی تک مدد ہی ہو رہی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ، میں نے آپ سے جب پوچھا کہ سر منصور راہی کیسے تھے، تو آپ نے ایک بہت پیارا جیسچر کیا، آپ نے کہا وہ میرے اس طرح تھے، انہوں نے مجھے بالکل، انہوں نے مجھے بہت سراہا، بہت اصل میں ایسا ہوتا ہے نا ہماری فیلڈ میں، کچھ جیلسیز بھی ہوتی ہیں نا، تو ہر جگہ سے انہوں نے مجھے پروٹیکٹ کیا اور میرے آرٹ کو بڑھایا، مجھے پڑھایا بھی۔ یہ شروع میں میرے استاد بھی رہے ہیں، کیونکہ میں ریئلسٹک آرٹ کرتی تھی اور اورینٹل منیچر آرٹ کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم ماڈرنزم دیکھو، اس زمانے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں، تو اس زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے تم کام کرو۔ پھر انہوں نے مجھے ماڈرن آرٹ کی گرامر سکھائی، جب میں نے گرامر پڑھ لی، پھر اس میں ایکسپیریمنٹ کیے، تو تقریباً 4-5 سال تک میں اس قسم کے کاموں کے لیے میں جدوجہد کرتی رہی، اور آخر میں نے اچیو کیا، اور اتنا اچیو کیا کہ پھر اسکلپچر بھی میرے اپنے اسٹائل میں میں بنانے لگی، مونومنٹ بھی میں نے بنائے، اس کے لیے ریلیف بنائی، اور بہت بہت زیادہ ڈرائنگس کی، تب جا کے میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہاں اب میں سیٹسفائی ہوں۔ اچھا، وہ والا واقعہ سنائیں جب آپ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تھے آپ سے ملنے کے لیے، آپ کی ساس اور آپ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں چائے بناتی ہوں، تو منصور راہی صاحب آ گئے اور انہوں نے پھر کیا کہا؟ یہ تو مجھے کچھ اتنا یاد نہیں آ رہا، مگر ہوتا یہ تھا کہ ہم لوگ نیچے والے فلور میں اسکول اور کلاسز ہوتی تھی، اور اوپر ہماری لیونگ تھی، تو میرے لیے بہت سارے رشتے آتے تھے۔ جب رشتے آتے تھے تو ان کی امی وغیرہ بھی بیٹھی تھیں، تو وہ دیکھتی تھی کہ یہ رشتہ آیا ہے، حاجرہ کے لیے مٹھائی کا ٹوکرا گیا ہے، تو وہ کہتے تھے اچھا چلو آ تو گیا ہے، مگر یہ کہ لڑکی تو ہم جانے نہیں دیں گے ہاتھ سے، اور مٹھائی خود کھا لیتے تھے ہم لوگ، اور وہ کر دیتے تھے ان کو۔ اور چائے پینے کا سلسلہ یہ تھا کہ راہی تو چائے نہیں پیتے تھے، تو ان کو ہم نے سکھایا کہ بھائی یہاں پہ ہم لوگ سب چائے پیتے ہیں، تم بھی چائے پیو، اور ہم لوگ سب بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، تو اس وقت یہ اردو بہت کم سمجھتے تھے، اور ہمارے گھر میں اس قسم کی باتیں ہوتی تھی ہنسی مذاق کی، تو سارے لوگ ہنستے تھے، تو پھر مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ کیا سب نے بولا، کیا کہا، تو میں ان کو سمجھاتی تھی کہ یہ بات اس طرح سے ہے، ہنسنے والی بات ہے، تو جب ان کی سمجھ میں اردو آ جاتا تھا تو پھر یہ ہنستے تھے، پھر سارے گھر والے جو تھے ان کو دیکھ کے پھر ہنستے تھے، ان کو اردو پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگی۔ اچھا، تو اب آپ نے اتنے سال کراچی میں آرٹ کی کلاسز کرائیں، کالج کھولا، سب کچھ، پھر اس کے بعد ایک بڑا موو ہوا، اسلام آباد آئے، یہاں اپنی کلاسز شروع کی۔ ہم نے تو شروع سے ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پورے پاکستان میں ہر شہر میں جا جا کے ایک آرٹ کا ادارہ بنائیں گے اور آرٹ کو پھیلائیں گے، تو ہم کراچی کے بعد پشاور چلے گئے تھے، پشاور میں ڈپارٹمنٹ کو ہم نے سیٹ کیا، اور اس کے بعد ہم کراچی واپس نہیں گئے، ہم اسلام آباد آ گئے۔ اچھا، اسلام آباد میں آ کے ہم نے کافی کچھ کام کیا، ہفتہ رفتہ پروگرام ٹی وی کے کیے، پھر منصور راہی نے بڑے فنکار پروگرام کیا جس کی بیک گراؤنڈ میں ہوتی تھی، گھر سے ہم لوگ تیاری کرواتے تھے ان کی، اور اس کے بعد یہ کافی دن تک چلا، اور اس سے بہت زیادہ پاکستان بھر میں آرٹ پھیل گیا ٹی وی کی وجہ سے۔
تو میڈیا کا بڑا اس میں رول ہوتا ہے آرٹ یا کسی بھی چیز کو پبلسائز کرنے کے لیے. صحیح. تو اس سے بڑا فائدہ ہوا تھا پاکستان میں. سارے لوگ جو نئے جنریشن تھی وہ سب آرٹسٹ بننا چاہتے تھے. تو آپ نے جس طرح اب ایک چیز آپ نے ٹیچر سے بات کی تھی لکھنؤ کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں آرٹ تو کوئی نہیں ہے, آپ کدھر جا رہی ہیں, تو آپ نے کہا تھا کہ ہم پھیلائیں گے. ہاں یہی تو چیلنج کیا تھا. ارے ہم تو یہ اتنے زیادہ سیٹسفائی ہیں اور ہمیں پوری مطلب پاکستان کے لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا, اور اس طرح سے جتنے بھی نئے اسٹوڈنٹ تھے ان کو پتہ چلا کہ آرٹ کتنا پیئنگ ہے اور کتنا ہر کام لائف کے لیے ضروری ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ پیرنٹ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کہ اس سے بچوں کی زندگی بن رہی ہے تو وہ پیرنٹ جو ہیں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو ہم یہ کرتے تھے کہ ایک آدھے اسٹوڈنٹ کی پینٹنگ بکوا دی. جب ایک کی پینٹنگ بک گئی تو دوسرے بھائی بہنوں کو بھی انہوں نے کہا کہ چلو بھائی اس کو بھی لے جاؤ. فرسٹ ایئر میں ہی پینٹنگ بکنا شروع ہو گئی. تب تو اس کا مطلب ہے کہ آرٹ سے تو یہ بڑی ارن کر سکتا ہے. اور یہی ہوا. آرٹ سیکھنے کے بعد اگر کوئی ریئل آرٹسٹ بن جاتا ہے تو اس کو پیسے کی کمی نہیں ہونے دیتے. وہ پھر بلڈنگیں خرید رہا ہے اور خرید سکتا ہے. صحیح, یہ بات ہے. جی. اب یہی میرے دوسرا سوال ہے کہ ارننگ کیا آپ اس فن کے اوپر, آرٹ جیسے فن پہ آپ اپنا مطلب نان نفقہ پورا کر سکتے ہیں؟ ارے نان نفقہ کیا, ہم تو بانٹ بھی سکتے ہیں. اتنا زیادہ میں نے اپنے بچوں کو امریکہ میں پڑھایا پینٹنگیں بیچ کے, اور میرے تقریباً 13 چکر ہو چکے ہیں, 14 بھی ہوگا. اور میں باقاعدگی سے ایگزیبیشنز کرتی ہوں. 42 سال تک میں نے ہر سال ایگزیبیشن کی ہے. اور اصلیت میں آپ جتنا زیادہ کام کرتے ہیں اچھا کام ہوتا ہے تو وہ بکتا ہے. یہ بات ہے. تو اللہ کے فضل سے اپنی پینٹنگ جو ہے لوگ پسند کرتے ہیں, خریدتے ہیں. آپ کی تو میرے خیال شاید ایک ون آف دا ویری فیو آرٹسٹ جن کی سیل آؤٹ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. ہاں وہ تو ہوتا تھا ہر سال. جب بھی میں ایگزیبیشن کرتی تھی, ایگزیبیشن شروع ہونے سے پہلے ہی سولڈ آؤٹ ہو جاتی تھی ساری پینٹنگ. بہت زبردست آپ کی, اور مشہور ہے اسی بات پہ. اللہ کا شکر. تو یہ بتائیں کہ ایک آرٹسٹ ہونے کے ناطے آپ کا دن کیسا ہوتا ہے, آپ کا دن کیسے گزرتا ہے؟ دیکھیں ہمیں اپنا گھر بھی چلانا تھا, ہم نے بچے بھی پالے ہیں. ہماری جوائنٹ فیملی تھی شروع میں, میری ساس سسر میرے ساتھ رہتے تھے. تو ہم دونوں نے مل کے اپنا لائف اسٹائل ہی ایسا بنایا تھا کہ ہماری پینٹنگ میں ڈسٹرب ہم نہ ہوں. تو ہمارا ٹائم ٹیبل, ہم بہت صبح اٹھ جاتے ہیں اور بہت صبح اٹھ کے ہم دونوں مل کے ناشتہ بنا کے, بلکہ منصورہ ہی ناشتہ بناتے ہیں اور مجھے اٹھاتے ہیں. تو ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد ہم دونوں ناشتہ کر کے اپنے کاموں کے لیے چلے جاتے ہیں. تو ایک دفعہ ہماری ساس اماں نے یہ کہا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ 2 آرٹسٹ لگے ہوئے ہیں کام میں, ایک میرے پاس آؤ. تو منصورہ ہی نے کہا کہ نہیں, میری بیوی کھانا نہیں پکائے گی. اور بنگال میں وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں تو بہت ساری لڑکیاں تھیں جو کھانا پکانے والی تھی. میں نے حاجرہ کو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ ایک آرٹسٹ ہے اور اس کا آرٹ ختم نہ ہونے پائے. بڑی بات ہے. جی. اور دیکھیں اس دور کے بعد آپ نے بچے بھی ہوئے, ایک بیٹا ایک بیٹی ہیں آپ کے, ماشاءاللہ دونوں, سائمہ اور دانش, اپنے اپنے فیلڈ میں دونوں بہت سکسیسفل ہیں. جی ماشاءاللہ بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. جی جاب کر رہے ہیں. دانش نے بک لانچ ایک بڑی زبردست منصورہ کی کتاب دانش نے بنائی ہے, اپنی بھی بنائی ہے, اپنی بھی انہوں نے لکھی ہیں. اور میرے دونوں بچے جو ہیں رائٹر بھی ہیں, سنگر بھی ہیں, اور پینٹر بھی ہیں, آرٹسٹ بھی ہیں. اس طرح سے. اور آپ کی بیٹی آئی ٹی میں بھی گئی ہے. ہاں آئی ٹی. ہاں, تو امریکہ میں وہ لوگ سیٹلڈ ہیں دونوں, وہیں پڑھا, وہیں اب رہنا شروع ہو گئے. آتے ہیں, گھر بھی بنائے ہوئے یہاں پہ, مگر یہ کہ وہ پتہ نہیں کیا ہے ان کو, کیونکہ وہاں پہ انہوں نے پڑھا ہے تو وہ وہیں کے زیادہ دل لگتا ہے ان کا. یہ تو اکثر لوگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے. مگر آئیں, بعد میں دیکھنا یہیں آئیں گے. جی. وہ وہاں اپنا تھوڑے دن اب ڈالر بنا لیں, ذرا اپنا پراپرٹی بنا لیں, پھر یہیں آ جائیں گے. صحیح. آپ بھی تو ابھی جانے والی ہیں, اسی لیے میں تو ایگزیبیشن کے لیے جا رہی ہوں. اچھا, ایگزیبیشن کے لیے جا رہی ہیں. مجھے اسی لیے تھا کہ ہم جلدی سے ایک انٹرویو کر ڈالیں. جی. تو آپ بتائیں کہ ایک اگر ینگ پرسن ہے آج کل کا, اب انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ ہر جگہ ہمارے سوشل میڈیا میں کا سہارا لیتے ہوئے ہمارے جو ینگ
आर्टिस्ट है, उसको आप क्या मशवरा देंगी कि किस तरह वो अपना काम जारी देखिए, रखे? हमारे सामने सीखे क्या? देखते देखते हमारा ये दौर जो है ये बदल गया है, बढ़ गया है, आगे निकल गया है। क्योंकि हम जो थे, हम रियलिस्टिक दौर में थे। मॉडर्न हर ज़माने का तो खैर मॉडर्न आर्ट होता ही है, मगर उस वक्त जो दौर था मॉडर्न आर्ट का, वो मैनुअल था, हाथ से बनाते थे। अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, अब बच्चों के अंदर पेशेंस ख़त्म हो गया है। वो चाहते हैं मिनटों में हम आर्टिस्ट बन जाए, नाम हो जाए, मेहनत नहीं करते हैं, इसके लिए टाइम नहीं देते हैं। और वही सक्सेसफुल होता है जो कि इसके लिए पूरी फुल टाइम दे, इसको दिलो जान से इसको काम करे, इसको समझ के काम करे। और इसकी एक्चुअली बेसिक जो है हमारे स्कूलों में जो डिपार्टमेंट्स में आर्ट सिखाया जाता है वो कॉपी आर्ट होता है। तो कॉपी आर्ट वैसे तो आप सीखने के लिए आप कॉपी कर लो, नेचर को देख लो, किसी के पोर्ट्रेट को देख लो, किसी की तस्वीर को देख लो या लैंडस्केप देख लो, तो ये सब कॉपी आर्ट में आता है सीखने के लिए। मगर जब आप इसको आर्टिस्ट बनने के लिए आप आते हैं तो आपको इसकी ग्रामर पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को पहचान करवाने के लिए अपना स्टाइल में आप काम कर सकें। ये होता है, अपने जो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी जो चाहत है, आप उस तरह का काम करें। आपकी शागिर्दी में मैंने भी अपना स्टाइल वो तुम्हारा पाया तो, है। हाँ, वो तो तुम्हारा एक अपना स्टाइल बना हुआ है जो तुम्हारी नेचर से बहुत टैली करता है। जी। जब भी बाहर आती है, जब भी मौसम बदलता है, तुम्हारी पेंटिंग में वो रंग आ जाते हैं। तो ये चीज़ें ये मैंने आपसे की शागिर्दी में सीखी हैं, वरना मैं फिर वैसे ही जाती रहती रियलिस्टिक स्टाइल करते हुए। हाँ, तो रियलिस्टिक की अब ज़रूरत नहीं है। और क्रिएटिविटी क्रिएटिव तो देखे ना, आर्टिस्ट के माइंड से, उसकी टैलेंट से ज़ाहिर होता है ना, खाली कारीगरी थोड़ी होती है। ऐसे तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स होते हैं, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, मगर एक क्रिएटिव टैलेंट जो होता है वो इनबॉर्न होता है, उसको पॉलिश करना होता है। ये बात है जी। तो हमारे यहाँ जो है ना अक्सर बस कॉपी पेस्ट किस्म का मामला है, मेंटल एटीट्यूड कुछ ऐसा है। कॉपी आर्टिस्ट तो किसी जगह कोई मुकाम मिलेगा ही नहीं उसे। बिल्कुल बिल्कुल, उसको जब तक वो क्रिएटिविटी और अपनी पहचान एग्जैक्टली, अपनी यूनिकनेस को वो खुद पहचान। मैं आपको बता दूं मिसाल के तौर जी। से, जैसे कि लाइन, कलर, टेक्सचर, जिससे मिलके पेंटिंग बनती है, लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, साइज, डायरेक्शन, वैल्यू वगैरह वगैरह वगैरह, जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आर्टिस्ट के अपने होने चाहिए। होता ये है कि आपने कैनवस सामने रखी है, आप सामने देख के उसको इमिटेट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके माइंड से जो है वो आप कैनवस पे लाएं, वो आपका अपना आर्ट कहलाएगा। ये होता है जी। एक इम्तिजाज है जो सामने है और जो आपके दिल में है या हाँ। आपके जहन में है, जी। उन दोनों का आपने एक अपना मुनफरिद इम्तिजाज पैदा हम करना किस तरीके से उसको देखते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल। ये है। फिर उसमें आपकी स्किल्स भी काउंट करनी चाहिए, वो भी स्किल्स भी आपके पास हो तब जाके होता है। प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, खासकर जैसे मेरा मीडियम है वाटर कलर, तो उसके लिए तो एक उम्र चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस जो होता है ना, काफ़ी रियाजत के बाद आता है। और मैंने तो अपनी पेंटिंग में डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और अभी जो मैं पेंटिंग बना रही हूँ तो समझ लो कि चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई हमारे गुरु थे, उनसे फिर हमने आगे इस काम को बढ़ाया है। इसमें जो एलिमेंट्स की कमी थी, मसलन टेक्सचर वगैरह पहले नहीं होते थे, अब हमने इसमें टेक्सचर भी दिए। और ये जो मेथड है इसको वाटर कलर फिक्स वॉश का नाम दिया है मैंने। ये जो होते हैं ना, ये वॉशेस के साथ काम होता है, इसकी बिल्कुल डिफरेंट टेक्निक है, जो कि पाकिस्तान में मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे स्टूडेंट में कोई मुझे फॉलो नहीं कर रहा कि वो भी वॉश पेंटिंग करें, वो भी इधर आएँ इस फील्ड में, क्योंकि ये ज़रा तवील होता है। हाँ, इसमें ये है कि वाटर कलर आप कौन सा वाला, एक्रिलिक तो नहीं यूज़ करते? नहीं, वाटर कलर हाँ। होते हैं, मतलब बल्क में चाहिए, ज़्यादा कलर होना चाहिए, तो उसमें जी। एक्रेलिक आते हैं, ट्रांसपेरेंट भी आते हैं। अच्छा, जी। तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर कलर यूज़ करते जी। हैं, और जो ट्यूब्स में आते हैं जी, या ट्यूब अच्छा ट्यूब्स में हाँ, आते ट्यूब आते हैं। मेरे पास बड़ी बड़ी ट्रे हैं, जी। उसके अंदर पानी होता है, मैं अपनी पेंटिंग को पानी में डिप कर देती हूँ, आधा घंटे पड़ी रहती है हैं? पेंटिंग। अच्छा अच्छा जी। और और ये फिर मेरा टेक्निक वाटर कलर जो है, ये इतनी परमानेंट टेक्निक होती है कि एक दफ़ा हम लोग लखनऊ में क्लास में थे, तो मेरा सारा काम क्लास में लगा हुआ था, और वहाँ आ गया था, फ्लड आ गया, और क्लास के अंदर पानी भर गया, और मेरी पेंटिंग पानी के अंदर डूब गई। और वो पेंटिंग मैंने जब 14 दिन बाद हम लोग कॉलेज खुला और गए,
تو میں نے اپنی پینٹنگ کو دیکھا اور بہت احتیاط سے اس کو ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا. وہ بالکل ویسی پینٹنگ ہے جیسی میں نے بنائی تھی. تھوڑی سی فرق تو ہوا ہے مگر یہ کہ پینٹنگ دھلی نہیں, واٹر کلر ہونے کے باوجود بھی. یہ ٹیکنیک کی خاصیت. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا یہ والا ٹیکنیک اور سٹائل تب سے آپ کا شروع ہو چکا تھا؟ وہاں مطلب میرا انٹرسٹ اس میں تھا. ایسے تو میں نے ہر قسم کا کام کیا ہے. آئل کے میورل بنائے ہیں, اسکلپچر کیا ہے, ریلیف کیے ہیں, بڑے بڑے مونومنٹس بنائے ہیں. تو کام تو میں نے بے تحاشا بہت ٹائپ کا کیا ہے. تو ڈرائنگز بیس ہوتی ہے اور اس کو میں نے اپنے طریقے میں اس کو آگے بڑھایا ہے. اب ایک طرف واٹر کلر اتنی ایک نازک قسم کا کام جو آپ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کرتی ہیں, اور دوسری طرف اسکلپچر جو کیا کہیں مٹی, گارے, سیمنٹ, سالڈ مٹیریلز کے ساتھ ہوتا ہے, اور AFIC میں جو دل باہر لٹک رہا ہے سڑک کے بعد, اور بہت جگہ بہت کچھ لٹک رہا ہے, بہت جگہ AFIC کے علاوہ بھی آپ مجھے بتا رہی کاکل میں. ہاں, اور ادھر گھروں میں نے مونومنٹس کے علاوہ جو گھروں کے ریلیف بنائے ہیں, اور فاؤنٹین کے اندر بھی اسکلپچرز بنائے ہیں. بہت کافی کاکول میں آپ نے کافی اسکلپچرز بنائے. جی. اور وہ کون سے مٹیریلز کے تھے؟ میٹل میں بھی کیا ہے, فائبر گلاس میں کیا ہے, سیمنٹ میں بھی کیا ہے. اوف اللہ. میں نے کراچی میں تقریباً 35 فٹ کے اوپر چڑھ کے پوری اتنی بڑی ریلیف بنائی ہے سیمنٹ میں. جی. تو یہ بڑی ہماری مزیدار گپ شپ ہو رہی ہے, لیکن جو میرا آڈینس ہے اور ویور ہے وہ چاہے گا کہ پتہ چلے کہ کتنے گھنٹے دن میں آپ پینٹنگ پہ گزارتی ہیں. یہ بتائیں آپ کے ٹائم. دیکھو, نو لائن نو ڈے, یہ میرا مقولہ ہے. ہر دن کچھ نہ کچھ بنانا ہی ہوگا, مگر ہمارے اوپر ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں. اب پاکستان کی کیا مطلب تمام دنیا کی عورتوں پہ زیادہ کام ہے, نمبر آف ورک زیادہ ہے. تو بچے بھی ہم نے پالے ہیں, گھر کا کام بھی کیا ہے. شکر ہے کہ کھانا اتنا زیادہ پکانا کبھی نہیں پڑا, مگر یہ کہ گھر کا مینجمنٹ ہوتا ہے, فون آتے ہیں, مہمان آتے ہیں, سارا کچھ ہم نے کیا. اس کے باوجود ہم نے اتنی پینٹنگ بنائی ہے کہ اب ہم گن نہیں سکتے اس کو. اتنی پینٹنگ بنائی ہے کیونکہ ہم صبح ہی اٹھ جاتے ہیں, ناشتے کے بعد پینٹنگ کرتے ہیں, اور اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں, تھوڑا سا آرام کر کے پھر پینٹنگ بناتے ہیں. پھر شام کو ایکسرسائز اور واک یہ بھی ضروری ہے. اور منصور رہی تو صبح اٹھ کے اپنا یوگا اور ایکسرسائز اور سارے کام کر لیتے ہیں. پھر ہمیں تو شام کو ٹائم ملتا ہے تو شام کو ہم اپنی ایکسرسائز وغیرہ کر لیتے ہیں, یوگا کر لیتے ہیں. مگر یہ ہے کہ کام نہیں ہم نے چھوڑا کبھی بھی. اور پھر ٹیچنگ بھی کرتے ہیں, یہ بھی تو ہے, اسٹوڈنٹ بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں. ہر فرائیڈے اور سیٹرڈے کو ایک رونق ہوتی ہے. ہاں, یہاں پہ ہوتی ہے. پہلے تو ہم پورے اسکول میں فل ٹائم ہمارے پاس ہوتا تھا, تو آدھے دن ہم پینٹنگ بناتے تھے اور آدھے دن ہم اسکول کو دیتے تھے. مگر یہ کہ اب ایج ہو گئی ہے, اب اسکلپچر وغیرہ کی اتنی محنت نہیں ہوتی, صرف پینٹنگ بناتے ہیں. اور مطلب آسان, اپنے لیے آسان کر لیا ہے کہ صبح کو کام کیا اور اس کے بعد شام کو ہم نے دوپہر کو ریسٹ کیا, اور اگر ضرورت ہوئی تو کام کیا. اگر کسی نے کوئی ایگزیبیشن مانگی ہے تو کبھی اس کے لیے کر لیا. اب اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, گھر سے ہی سارے لوگ آ کے پینٹنگ دیکھ لیتے ہیں. یہاں میں نے گیلری بنائی ہوئی, ہمارا میوزیم بھی ہے یہ. صحیح. سو دس از بیوٹیفل. آپ نے اپنے شروع کے بھی کام رکھے ہوئے ہیں ادھر. شروع سے میں جب 10 سال کی تھی اس وقت جو میں نے بنائی تھی پینٹنگ وہ بھی میرے پاس ہے. زبردست, زبردست. تو بڑا ضروری ہے کہ ایک گریجول ریکارڈ ہو آپ کا اپنے کام کا, تاکہ پتہ چلے. جیسے سر منصور راہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک پروگریس نظر آنی چاہیے آپ کے کام میں. بالکل, کہ ہر سالوں کے اندر آپ کا رجحان کس طرف گیا. پہلے ریئلسٹک تھا, اس کے بعد کیسا ہوا, پھر کیا ہوا, آج کل کیسا کام کر رہے ہیں, اور کون سے اثرات آتے رہے آپ کے کام میں. آپ نے جیسے مونوکروم میں بھی کیا. ہاں, کلر میں تو ہم نے بڑے ویریشن کیے. بہت ویریشن ہے. آپ نے ایکسپیریمنٹس کیے, ریلیف کیا, ریلیف ورک کیا, اور ٹیکسچرز آپ نے ویژول ٹیکسچرز. ہاں, آپٹیکل ٹیکسچر تو میرے واٹر کلر میں ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ میں نے فزیکل ٹیکسچر بھی بہت سارے فزیکل ٹیکسچر میں کام کیا ہے, جس کو کہ میں ریلیف پینٹنگ کہتی ہوں. ہاں, اس کے علاوہ بھی بہت ٹیکنیکس, بہت ٹائپ کی ٹیکنیکس میں نے یوز کی ہیں پینٹنگ میں. مثلاً جیسے کہ پانی کی ٹرے ہم نے لی اور اس کے اوپر رنگ ڈال دیے,
اور رنگ ڈالنے کے بعد اس کے مونو پرنٹ لے لیا، پھر اس کو ڈیولپ کیا. تو ایسا تو سننے میں بہت آسان لگتا ہے، بچے بھی کھیل کر لیتے ہیں، مگر اس کو ایک آرٹسٹ کیسے کام کرے گا جس میں کہ آرٹ کی تمام ایلیمنٹس ساری اس میں کوالٹیز موجود ہوں اور وہ پینٹنگ ایک مطلب ماسٹر پیس کہلائے. اس کے لیے ہم نے تھوڑی سی پریکٹس کر کے پھر اس کے بعد کام کیا. زبردست زبردست. تو بس اب اور اگر کوئی بات ہو جو آپ کرنا چاہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارا جو آرٹ سبجیکٹ ہے، آرٹ فیلڈ ہے، یہ بڑی نگلیکٹڈ ہے. اور نگلیکٹڈ مجھے سمجھ نہیں آتا کیوں. کرکٹ کو پہلے کہتے تھے لوگ کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. تو آرٹ کے لیے ابھی بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے بچے جو ہے امیر نہیں بن سکتے، ارننگ نہیں ہو سکتی، اپنی زندگی نہیں بنا سکتے. تو یہ لوگوں کا خیال غلط ہے، اور ہماری گورنمنٹ اس سے زر مبادلہ بھی لے سکتی ہے اور بہت زیادہ پاکستان کو پیسہ بھی مل سکتا ہے. مگر اس فیلڈ کو آ کے دیکھو تو صحیح، اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کوئی اس کو لیڈ کرنے والا، سمجھنے والا ہو اور جو اس فیلڈ کے لیے کام کرے اور بتائے دنیا والوں کو. ہم نے تو اپنے حساب سے کافی کچھ کیا ہے، مگر اتنے حد تک ہم نہیں پہنچ سکتے جتنے کہ ہماری گورنمنٹ یا کوئی بڑا سیاستدان اس کے بیچ میں آ جائے اور وہ سب اس کو بڑھائے، تب جا کے بات بنتی ہے. آرٹ کو ہمیشہ سے اگر آپ آرٹ ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ سے جو سربراہ ہوتا تھا ملک کا یا کوئی اس کے جیسے کورٹیئرز ہوتے تھے مغل آرٹ کے، مغل بادشاہ وغیرہ، ان کے بھی اس دور میں ان کے اپنے آرٹسٹس ہوتے تھے. اسی طرح آپ باقی ویسٹ میں دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، سب نے، اور اسپیشلی جو ریلیجس طبقہ تھا وہ لوگ ہمیشہ انہوں نے اپنے آرٹسٹ رکھے، جن میں مائیکل اینجلو، لیونارڈو، یہ سارے اور بھی بہت زیادہ آرٹسٹ، ریفیل وغیرہ، یہ سب بیچ میں ہوتے تھے جو اپنا کام کرتے تھے جب ان کو کوئی آگے سے دیتا تھا، کمیشنڈ ورک کرتے تھے. وہی تو دیکھیں پیچھے کوئی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے نا تو آگے بڑھتا ہے، کام کرتا ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو. ابھی دیکھیں آپ پاکستان میں اتنا زیادہ اچھا کام برباد ہو رہا ہے، ہمارے اتنے سینئر آرٹسٹ ہیں گمنام ہو گئے ہیں. ایک پاکستان میں کمال یہ ہے کہ کوئی ایسی میوزیم نہیں ہے، کوئی ایسی گیلری نہیں ہے کہ جہاں پر کہ ہمارے سینئر آرٹسٹوں کا کام پریزرو ہو سکے. جبکہ ہم لوگ جتنے بھی لوگ باہر جاتے ہیں نا تو سارے میوزیم گھوم کے آتے ہیں. تو ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ بھئی پاکستان میں بھی میوزیمز ہونے چاہیے، میوزیم ہونا چاہیے. نیشنل آرٹ گیلری تو ہے ہمارے پاس. نیشنل آرٹ گیلری تو ایسی جگہ پر ہے کہ بہت کم لوگ وہاں دیکھتے ہیں. اس کو عام کرنا چاہیے. جی عام، ہاں جی، پبلک کے لیے، پبلک کے لیے ہونا چاہیے. ابھی ایک چھوٹی سی ایفرٹ تو ہوئی ہے لیکن اٹ از ناٹ سکسیزفل یٹ. لیکن ابھی ایک ریسنٹلی ایک گیلری کھولی ہے F9 پارک میں جو ایک پبلک دیکھیے گیلریاں تو ہیں، پرائیویٹ گیلریاں بھی بہت ہیں. آپ CDA نے بھی ایک گیلری کھول لی ہے، مگر وہاں تک پہنچنا اور اس کے لیے پبلسٹی کرنا بہت زیادہ بڑا کام ہے. اس کے لیے لگنا چاہیے لوگوں کو. اسی لیے اس کام کے لیے اب ہمارے ویورز لگیں گے اور وہ لوگ آئیں گے. پھر بھی اگر ہم جب دیکھتے ہیں مثلاً نیشنل آرٹ گیلری میں نے واشنگٹن میں دیکھی DC میں، اور ہمارا اپنا بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے اپنے کام ہیں، اور ہم اس کو یورپین اور ویسٹرن آرٹ کے ساتھ کمپیئر کریں، میرے خیال میں بہت زبردست کام ہمارے. دیکھیں منگلا میں جو ان کا صادقین کا اتنا بڑا میورل ہے، وہ میں کہتی ہوں کہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے. بالکل. اور وہ دنیا میں بہت زیادہ یعنی کہ یونیک چیز سمجھا جائے گا اگر کہ وہ اس کو برباد ہونے سے بچا لیں. بری طرح برباد ہو رہا ہے. وہ اتنی قیمتی چیز ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنی بڑی ایک قیمتی چیز موجود ہے. تو ہم نے اپنے خزانوں کو پریزرو کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. اور جتنے جیسے صادقین کی تو وہ لاہور میوزیم میں جو چھت بنی ہوئی ہے، کراچی میں فریئر ہال کی چھت بنی ہوئی ہے. تو ہمارے لوگوں نے بہت بڑے بڑے آرٹسٹ، علی امام رہے، احمد پرویز رہے. علی امام نے تو یہ بہت بڑا کام کیا کہ لوگوں کو پینٹنگ خریدنا سکھائی، آرٹ کلیکٹرز بنائے. منصور راہی نے جرنلسٹ بنائے، آرٹسٹ پیدا کیے. اور یہ جو صادقین ہیں نا، انہوں نے بڑے بڑے میورل بنا کے دکھا دیا کہ دیکھو پاکستان میں یہ سب بھی کر سکتے ہیں، کام ہو سکتا ہے. تو ماشاءاللہ ہماری ایک بہت خوبصورت ہیریٹیج ہے. جی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز اس قسم کے آپ جیسے انسپائرنگ پرسنالٹیز سے فائدہ اٹھائیں. آپ کی باتوں سے ہم لوگ سیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور آپ لوگ کس طرح سے گزارتے رہے ہیں اور ابھی بھی گزار رہے ہیں، کہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. ماشاءاللہ.
ریئلی دیٹس ٹرو. تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا ٹائم دیا, بہت شکریہ, بہت مہربانی.